यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्ला नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफाई किले का दरवाजा है। यजीद दफाई किले का दरवाजा है। जिसने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की वो सहाबाए किराम तक पहुंचेगा। इसलिए ऐ मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों, इस दरवाजे को तोड़ने से बचाओ, यजीद के दिफा के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। वाह यजीद तेरी करामत कि जिसने तेरे ऊपर तान करना चाहा आज दुनिया उनके ऊपर तान कर। ये बात बिला शक व शुबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ है। ये बात करना कि आज के ज़माने में हम यजीद के साथ खड़े हुए हैं, ये इमाम हुसैन के खिलाफ है, ये रसूलुल्लाह के खिलाफ बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है, ये इस्लाम की इमारत को मुनहदम करने जैसा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज अगर कोई शख्स ये बात करता है कि हमें यजीद का दिफा करना चाहिए, हम यजीद के साथ हैं, हमारा फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है कि हम यजीद की सफ़ में खड़े हों, क्योंकि यजीद की बैत सहाबाए किराम ने की थी, बहुत सारे सहाबा ने की थी। अगर हम यजीद की हिमायत नहीं करेंगे तो इतने सारे सहाबा का ईमान मशकूक हो जाएगा वगैरह वगैरह। या कुछ लोग ये बात करते हैं कि अगर हमने यजीद का दिफा नहीं किया तो मुआविया बिन अबी सुफियान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमने मुआविया का दिफा नहीं किया तो फिर दीगर खुलफा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो मंतिक और अक्ल और ये सोच है, इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि मसलन एक शख्स ये कहता है कि मैं अबू जहल के साथ हूँ, हमें चाहिए कि हम अबू जहल का दिफा करें। एक शख्स ये कहता है कि हमें चाहिए कि हम अबू लहब का दिफा करें, क्योंकि अबू लहब वो रसूलुल्लाह के ख़ानदान में से था, आपका चचा था, सगा चचा था, तो हमें उसका दिफा करना चाहिए। अगर हम उसका दिफा नहीं करेंगे तो ये तो रसूलुल्लाह के ख़ानदान पर बात आएगी, ये तो कुरैश पर बात आएगी। अबू जहल के साथ हूँ क्योंकि अबू जहल का बेटा वो सहाबी था, इकरमा बिन अबी जहल। इस तरह की मंतिक इस्तेमाल करके अगर कोई शख्स आज ये बात करता है तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कहता है कि मैं अबू जहल के साथ हूँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई अपने आप को कुरैश की हिमायत की वजह से उनका दिफा करता है तो वो रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ है, वो दीन के ख़िलाफ़ है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल यही बात है कि कोई शख्स अगर आज बनु उमय्या की हिमायत करता है, बनु उमय्या के फ़ज़ाइल पढ़ता है, बनु उमय्या के हुकूक बयान करता है, तो वो शख्स अहलुल बैत के ख़िलाफ़ है, वो अहलुल बैत का दुश्मन है, वो अहलुल बैत के मुखालिफिन के सफ़ में खड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और आजकल एक वीडियो चल रही है। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 12 खुलफा के ऊपर। ये बहुत इंतहाई अहम वीडियो है। मेरे जितने भी अहलुस सुन्नत वल जमात के भाई हैं उन्हें चाहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, और वो हकीकतें कि जिसे लोग छुपाने के लिए बहुत कोशिश करते रहे और इसको छुपाने के लिए ही सिर्फ फ़िरक़े बने हैं। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें, बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये लोगों के दिलों में इतनी सख्ती क्यों पाई जाती है, आज के ज़माने में क्यों लोग इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि वो बनु उमय्या के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, लेकिन वो रसूल की मुखालफत करने को बहुत आसानी के साथ कबूल कर लेते हैं। लोगों के दिलों में इतनी सख्ती क्यों है कि वो हर बात में शिर्क, कुफर, बिदअत, जिंदीक, मुर्तद, गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल, रावजी ये फतवे क्यों लगाते हैं? आखिर ये उम्मत यहाँ तक क्यों पहुँची है, ये सवाल करते रहते हैं। इसका जवाब ये है कि ये जो फ़िरक़े हैं ना, एक ख़ास मखसूस फ़िरका है जो हर किसी को मुशरिक, बिदती, गुस्ताख ये कहता है। इसकी बुनियाद आप शायद आज से 100 साल पहले ढूंढते हैं। शायद आप ये समझते हैं कि ये बरसग़ीर में पैदा हुआ, या इब्न तैमिया ने इसको जन्म दिया, या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इसको पैदा किया। नहीं, ये बात सही नहीं है। ये जो माइंड सेट है, ये जो फ़िक्र है, ये बनु उमय्या के ज़माने में उमवी हुक्मरानों ने इसको पैदा किया है।
اموی حکمرانوں کے زمانے میں یہ فکر رسول اللہ سے دوری کی فکر، یعنی رسول کی محبت سے دوری، رسول اللہ کے بارے میں اپنے دل کو سخت کر لینا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں محبت کی، علامت ہیں عشق رسول کی، اس کے بارے میں ان میں سختی پائی جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ان کے اکابرین کی بات ہو یا ان کے پسندیدہ حکمرانوں کی، تو اس کو یہ مکمل فضائل پڑھتے رہیں گے، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر۔ بنو امیہ کے زمانے کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ مزید آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکیں اور سمجھ میں آ سکے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کی عظمت، رفعت، شان سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور کے اوپر انہوں نے سر رکھا ہوا تھا، اپنا رخسار وہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ لگایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مروان بن حکم آتا ہے اور ابو ایوب انصاری کو یہاں گدی سے پکڑتا ہے، ایسے اور ایسے یوں اٹھاتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر کے اوپر، مٹی کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا ہے، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بے جان مٹی اور پتھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان افروز جملہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے جواب سے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ یہ جو دلوں میں سختی ہے ایک فرقے کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین پر اس وقت مت رو کہ جب دین کا اہل حکمران بن جائے، جو حکومت کا اہل ہو حکمران، وہ حکمران آ جائے تو دین پر مت رو، یعنی دین کے بارے میں تم خوف مت کرو۔ جو تم یہ شرک کے فتوے لگا رہے ہو، یہ خوف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین پر اس وقت رو، زار و قطار رو کہ جب نااہل حکمران بن جائے۔ اللہ اکبر، جب نااہل حکمران بن جائے تو اپنے دین کے اوپر رونا شروع کر دو، کیونکہ وہ پھر تمہاری طرح فتوے لگائے گا، تمہاری طرح اس کا یہ رویہ ہوگا۔ تو یہ ہے بنیاد جو بنو امیہ نے اپنے زمانے میں ڈالی، رسول سے دوری، اہل البیت سے دوری۔ یعنی آپ خود سوچ لیں کہ رسول کو قابل مطاع نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی رسول پر اعتراضات ہوتے تھے، رسول کے مقابلے میں بات کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات حکم دے دے، لوگ مخالفت میں دوسرا حکم پیش کرتے تھے۔ تو بعد میں جو فرقے بنے ہیں اور جس کے ساتھ لوگوں کی اتنی اٹیچمنٹ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایسے نااہل حکمران اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین کو بدلنا شروع کیا، اور آج تک اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے سے جو دور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات میرے خیال میں مقدمے کے طور پر جو میں نے رکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی ایسی آوازیں ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور اس مضبوطی کی وجہ وہی ہے کہ ان کی عقائد وہیں سے آغاز ہوا ہے کہ جب بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو اس طرح پھر فلاں کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ مولانا صاحب بنیادی طور پر ان کا چینل ہے، سلفیہ کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، جس پر انہوں نے بنو امیہ کے فضائل پڑھے ہیں، اور اس میں یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 12 خلفاء ہیں ان کے نام انہوں نے بتائے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے 12 خلفاء پر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید ہمارا خلیفہ ہے، اور ایسا ویسا خلیفہ نہیں ہے کہ جو دوسرے تیسرے درجے قسم کا آدمی ہو، نہیں، دین کو قائم کرنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو 12 جانشین چھوڑے ہیں، ان میں سے ایک یزید بن معاویہ ہے، ان میں سے ایک یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ وہ بندہ ہے، یعنی یزید کے جو دین کو قائم کرنے والا ہے، جس نے یعنی خلافت کو اسی طور پر قائم رکھا کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور خبر ارشاد فرمائی۔
اور یہ بات ہماری صحیح درجے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. شرح الفقہ الاکبر کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے، اور اسی طرح قرطبی نے اور دیگر نے، سب نے یہ بات لکھی ہے، شیخ البانی وغیرہ نے، کہ یزید ہمارا خلیفہ ہے. اور وہ جو 12 خلیفہ ہیں ان میں سے ان کے نام گنوائے ہیں. عبد الملک کے 4 بیٹے آتے ہیں. عبد الملک عبد الملک کے سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، یہ 4 بیٹے اس کے آتے ہیں. وہ ویڈیو آپ یہاں پہ دیکھیے گا تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ میں نے اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے کہ یزید ہمارا خلیفہ نہیں ہے اور وہ یزید کی برائیاں کرتا ہے اور خود کو وہ معروف معنوں میں فرقہ وارانہ معنوں کے اندر خود کو سنی کہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ ویڈیو جب میری نظر سے گزری تو اس شخص نے یہ بات جو کہی ہے، ایک تو میں اس بات کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بات درست کہی ہے. یہ بات بلا شک و شبہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے. یہ بات کرنا کہ آج کے زمانے میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کے خلاف بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے، یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے جیسا ہے کہ ایک شخص وہ اسلام کی عمارت کو وہ ختم کر رہا ہو، منہدم کر رہا ہو. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرا شخص وہ تنقید کرے ان کے پسندیدہ شخصیات کے اوپر. اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، اس کے اوپر یہ گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پرچے کرواتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ ہمیں یزید کا دفاع کرنے دو، ہم یزید کے بارے میں یزید کا دفاع کریں گے، ٹھیک ہے تم کرو، لیکن پھر دوسروں کے اوپر پھر گستاخی کے الزامات بھی مت لگاؤ، پھر جھوٹ بھی مت بولو کہ نہیں بھائی ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، ہم یزید کے خلاف ہیں. نہیں، پچھلے دنوں میں نے آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بتایا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح بنو امیہ کے دفاع کے اندر طارق مسعود صاحب نے اس جملے کو کوٹ بھی کیا. وہ یزید کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے اور یزید کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قتل کا، شہادت کا حکم دیا. یہ ایک پورا موقع، پورا سیکٹ پایا جاتا ہے بنیادی طور پر. لیکن یہی لوگ جب یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں، بنو امیہ کے حکمرانوں کے لیے اتنے غصے میں آتے ہیں، تو یہ دوسرے کو یہ اجازت نہیں دیتے، نہ ہی برداشت کرتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ شخصیات کو کرٹیسائز کیا جائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اور اہل البیت علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنا. مجھے بتائیے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک لمحہ مجھے بتا دے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، الیاذ باللہ، کوئی ایک لمحہ بھی ان کی زندگی کا آپ کو نہیں لگے گا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی قربان کی رسول اللہ کی دین کے خاطر. لیکن انہی ابو طالب علیہ السلام کو یہ روایات کی وجہ سے مختلف جو بنو امیہ کے زمانے میں روایتیں بنائی گئی ہیں، ان روایتوں کی بنیاد پر یہ سارے جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں، خواہ اس میں ایسا بندہ بھی ہو کہ جو خود کو بڑا لبرل کہتا ہو، لیکن یہ اندر سے سارے ناسبی ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کے معاملے کے اندر سارے یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، الیاذ باللہ، وہ ایمان پر نہیں تھے. رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے کہا نہیں میں قریش کے دین پر ہوں، وغیرہ وغیرہ. جبکہ اسلام کی پہلی جو کانفرنس ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے ہوئی ہے. اسلام پر جو احسانات ہیں، رسول اللہ کی مکی زندگی پوری کی پوری یہ ابو طالب علیہ السلام کی زندگی ہے. انہیں ابو طالب کو یہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کافر کہتے ہیں. مجھے بتائیے اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آج کہہ رہا ہو، نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طور پر نہیں کیا جا سکتا، مگر انہیں اجازت ہے بیان کرنے کی. دوسری جانب اگر کوئی شخص وہ ایسا جملہ بھی استعمال کر دے، اس پر یہ قتل کے، گستاخی کے، واجب القتل، زندیق، مرتد کے فتوے لگاتے ہیں. اب یہ شخص نے جو یہ بات کہی ہے، آپ یہ دیکھیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ پریشانی کا جو عالم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے معاملوں کے اندر بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بھی اہل البیت کی توہین اور اہانت ہوتی ہے
یہ سارے مولوی خاموش چپ تماشائی بنے بیٹھے. کوئی دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، فلاں فلاں جتنے بھی بریلوی اس مولوی کے اوپر بات نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں کریں گے. انہوں نے خاموش اجماع کر لیا ہے کہ ہم بنو امیہ کے ساتھ ہیں، خواہ ایک آدمی اہل البیت کی کتنی ہی توہین کیوں نہ کرتا ہو، ہم سارے مل کر ایک ساتھ ہوں گے. ہاں اگر کسی نے بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں کوئی بات کر دی تو سارے مل کر اس کے خلاف ہوں گے. یہ تو دین اور اسلام نہ ہوا. تو اس شخص کو میرا جواب یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ اس شخص کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے، مقدمہ ہو گیا ہے. واللہ عالم، مجھے زیادہ وثوق اس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے اندر اتنی ہمت اور برداشت ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو یہ سن سکو کہ وہ پھر آپ کی شخصیات کے بارے میں کیسے کرٹیسائز کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہ اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. پھر یہ آپ، اور حقیقت میں یزید ہی ان کا خلیفہ ہے. یزید کو یہ جتنی بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں یہ یزید کو بچانے کی کوشش ہے. یزید کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور اس پر اس حوالے سے جو سختی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.